आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम से आपको सलाम पेश करते हैं। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें ये मौका बख्शा कि हम दुनिया की मसरूफियात से अलग हो गए उसकी बारगाहों में आए, उसे सिजदा ताज़ीम पेश करें, उसकी शुक्रगुजारी करें जो उसने आज तक हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा, हमें सलामती बख्शी, हमें सेहत बख्शी, सांस बख्शी और ये फजल बख्शा कि हम जब चाहें उसके पास आ सकते हैं। वो हर वक्त हमारे लिए तैयार रहता है, वो हर वक्त हमें बुलाता है, हमें उसके पास आना चाहिए। उसी के पास इत्मीनान है, उसी के पास शादमानी है, उसके पास रिहाई है, बहाली है। वो हमें बहाल करता है, आजमाइशों में हो, परेशानियों में हो, मुसीबतों में हो, वो हमें आज़ाद करता है। आज़ाद करके अपनी शादमानी अता करता है, बहाल करके वो हमारी रूहों को शादमान करता, तसल्ली देता, इत्मीनान देता और कुव्वत देता और दलेरी देता और ईमान की पुख्तगी अदा करता है। हम दिल की गहराइयों से उसका शुक्रिया गुजार करते हैं जिसने आज तक हमें महफूज रखा है, अपनी पनाह में रखा है, संभाले रखा है, गिरने ठोकर खाने से बचाया, ईमान में डामाडोल नहीं होने दिया, लड़खड़ाने नहीं दिया, बल्कि उसने ईमान की मजबूती हमें अदा की है। दिल की गहराइयों से हम अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं और आज के दिन के लिए भी ये शाम उसने हमें बख्शी, उसकी रिफाकत में आए, बैठें, उससे बातें करें, उससे कुव्वत पाएं, अपनी फिक्रें, परेशानियां उसके कदमों में रख दें, क्योंकि उसके कलाम में लिखा अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो हमारी फिक्रों को उठा लेता है, वो हमें संभाल लेता है, वो हमारी मदद करता है। हम उसकी पैरवी करें तो वो हर वक्त हमारे साथ साथ रहता है, हमारे साथ खड़ा रहता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, उसकी बरकतों को याद करें, हर एक नेमत को, छोटी बड़ी हर एक बरकत को याद रखें जो उसने हमें अदा की। रूहानी बरकतें, ख़ानदानी बरकतें, हर तरह की बरकतों के लिए हमें हर वक्त उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ये भी शुक्र करती हूँ कि खुदावंद अपने लोगों के साथ कलाम करता है। जब हम उसके पास आके अपना दिल उसके कदमों में खोल देते हैं, अपना दिल खाली कर देते हैं, तो वो अपने कलाम से हमें भर देता है। आज शाम भी वो अपने लोगों के साथ कलाम करेगा। उसके पाक कलाम में से हम शेयर करेंगे कि खुदावंद किस कदर हमें बरकतें देता है, आराम, सुकून, इत्मीनान देता है, तसल्ली देता है, क्योंकि वही हमारा जिंदा खुदावंद है जिसने आसमान को छोड़ा और ज़मीन पर आ गया। उसने अपने आप को खाली कर दिया, पस्त कर दिया, और फिर उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। और फिर उसके नाम के आगे हर घुटना झुकता है, आसमानियों का, ज़मीनियों का, ज़मीन के नीचे रहने वालों का, हर घुटना उसके सामने झुक जाता है और उसे सिजदा करते हैं, उसकी सिताइश करते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि वही कुदरत वाला खुदावंद है, वही बहर बर का खालिक और मालिक है।
اور ہماری جانوں کا لنگر ہے۔ سو آئیں، جو اس نے ہمیں یہ موقع دیا، سانس بخشے، زندگی دی، فضل کیا، کہ ہم اس کے قدموں میں جھک کے اس کی شکر گزاری کریں اور دعا کریں۔ سو میرے ساتھ مل کے جو 7 اسٹار میڈیا کے تھرو ہمیں جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کے خداوند کی پاک بارگاہوں میں جھکیں اور اسے سجدہ کریں اور اس کی شکر گزاری کریں۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اس کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکا دیں گے۔ آئیں دعا کریں۔ اے لشکروں کے خداوند، بحر و بر کے خالق اور مالک، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ بجا لاتی ہوں، تیری الہی محبت کے لیے، تیری پدرانہ محبت کے لیے میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تو ہمارا آسمانی باپ ہم سے پیار کرتا ہے، وفادار خداوند ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے بے وفا ہو جائیں، لیکن خداوند تو ہمارا وفادار خدا ہے، تو ہمیں پیار کرتا ہے، تو ہمیں سنبھالے رکھتا ہے، تو ہر وقت ہمیں اپنے الہی اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ جب ہم تجھے پکارتے ہیں، تیرے پاس آتے ہیں، تو خداوند تو ہمیں دلیری دیتا ہے، قوت دیتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں زندگی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آج شام کے لیے خداوند میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور خداوندوں کے خدا میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ بولتا، کلام کرتا، اور خداوندوں کے خدا اپنی برکات، اپنا آسمان کھول کے ان پر نازل فرماتا ہے۔ جو تیرے پاس آ جاتے ہیں، جو تیرے ساتھ لپٹے رہتے ہیں، جو تجھے تھامے رکھتے ہیں، تو انہیں اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اے خداوند، آج شام کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی ہوں ان لوگوں کے لیے جو 7 اسٹار میڈیا کے تھرو ہمیں جوائن کرتے ہیں، ہمیں واچ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہیں اس رفاقت میں۔ ان کے لیے خداوند میں برکت، سلامتی کی دعا مانگتی ہوں، خوشی اور شادمانی مانگتی ہوں، ایمان کی مضبوطی خداوند انہیں عطا فرما، تاکہ خداوند وہ تیری پیروی کرتے چلے جائیں، تیرے پیچھے چلیں اور خداوند تیرے قدموں میں آگے جھکیں اور تجھے سجدہ تعظیم پیش کریں، اور جو کچھ تو نے انہیں برکتیں، نعمتیں عطا کی ہیں ان کی وہ شکر گزاری کر سکیں۔ میں ان سب کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتی ہوں۔ اس عبادت میں خداوند شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ ساتھ چلنا، تو ہمارے آگے آگے چل، ہم تیرے پیچھے چلیں، ہم تیری پیروی کریں، ہم تیرے ساتھ چلیں، اور خداوند تو ہماری مدد فرمانا، کیونکہ تو ہمارا مددگار ہے۔ اے خداوند، اس وقت یہ دعا کو سن قبول کر، مانگتی تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین۔ سو خداوند کا شکر، اس کے نام کی تعریف، اس کے نام کی جے جیکار۔ وہ جو بھلا خدا ہے، وہ جو ہر وقت ہمیں سنبھالتا ہے، قادر مطلق، آج شام اس کی بارگاہوں میں ہم اس کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھیں گے، اور اسی طرح ہم اس کے کلام کو سیکھتے چلے جائیں گے، کیونکہ جتنا بھی ہم اس کے کلام کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، ایمان میں مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے اور اس کی پیروی کرتے چلے جائیں گے۔ سو ہم خداوند کے پاک اور زندہ کلام میں سے آج شام جو سیکھیں گے، وہ میرے ساتھ مل کے خداوند کے پاک کلام میں سے نکالیں، جو میں آپ کے سامنے خداوند کے کلام میں سے پڑھوں گی، اور اس پر ہم غور کریں گے خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے، کہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کلام کرتا ہے، بولتا ہے، اور اپنے کلام کو اپنے لوگوں کے درمیان نازل فرماتا ہے۔ خداوند کے کلام میں سے جو آج ہم سیکھیں گے، متی کی انجیل 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے
आए मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। और फिर लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत। खुदावंद का शुक्र हो कि वो अपने कलाम के भेद, अपने मुकाशवात हमारी जिंदगी में खोलता है। जब हम उसका कलाम हर रोज भी पढ़ें तो हर रोज हम एक नई बात सीखते हैं। हर रोज वो अपना मुकाशवा हम पर नाज़िल फरमाता है, अपने भेद खोलता है, नई नई बातें हमें सिखाता है, हमारी रहनुमाई करता है अपने जिंदा कलाम के वसीला से। तो आज जो हम सीखना चाहते हैं खुदावंद के कलाम में से, ये जो मैंने आयात आपके सामने पढ़ी है मत्ती की इंजील में से 11वां बाब और 28वीं आयत से, कि आए मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। जो आज हम सीखना चाहते हैं, मेरे पास आओ। पिछले बुध को जो हमने सीखा और उस पर हमने गौर किया था, इसी कलाम में से, इन्हीं आयात में से, आए मेहनत उठाने वाले लोगों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। तो लिखा था, जो हमने सीखा था, जो हमारा अनुमान था, मौजू था, वो ये था कि मसीह के पास आओ, यीशु के पास आओ। तो आज जो हम सीखना चाहते हैं वो भी उसी से मुंसलिक है, रिलेटेड है। जो हम सीखेंगे वो है मसीह के पास कैसे आए। वो है मसीह के पास कैसे आए। पिछली दफा सीखा कि मसीह के पास आओ, और आज हम सीखेंगे कि मसीह के पास कैसे आए। ये भी हम इसी आयत में से सीखेंगे कि कैसे हम मसीह के पास आ सकते हैं। सो यहाँ भी हमने आज ये सीखना है, मसीह के पास कैसे आए, कैसे आए। तो नंबर 1 जो हम सीखेंगे इसमें से, फरोतनी से आओ। फरोतनी से उसके पास आओ। ये पहला जो हम सीखेंगे, नंबर 1, फरोतनी से आओ उसके पास, जो हमने अभी आयत में भी पढ़ा है। सफर के और बेजा फखर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी के साथ उसके पास आओ। अपने अंदर फखर ना रखो, बेजा अपने ऊपर फखर ना करो, हम ये हैं, हम वो हैं, हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हमने बड़ा कलाम पढ़ा है, हमने पूरी बाइबल मुकद्दस पढ़ ली है। कई मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो रूहानी मगरूर हैं, जो अपने आपको समझते हैं हमारे जितनी दुआ कौन करता है। हम तो सारी सारी रात उठ के दुआएं करते हैं, हम तो इतने बजे भी दुआ करते हैं, इतने बजे भी दुआ करते हैं, इतने बजे भी बाइबल पढ़ते हैं, इतनी दफ़ा भी बाइबल पढ़ते हैं। हमने तो 1 महीने या 2 महीने में बाइबल मुकद्दस पढ़ के ख़त्म कर ली है। हमारा वो अपने आप में फख्र करते हैं, गरूर करते हैं। ये कई लोगों में देखा गया, वो रूहानी मगरूर हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुदा के करीब हैं, हम ज़्यादा रूहानियत में हैं, यीशु के साथ हम ज़्यादा उसके साथ लिपटे हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल में दूसरा कोई मेरे जैसा नहीं है। इसमें हम और आगे जाके भी इसमें हम सीखेंगे कई ऐसी बातें हैं कि एक फरोतनी में एक दूसरे को बेहतर जानो, फरोतन भी बनो और अपने से बेहतर समझो, और समझो ये मुझसे बेहतर है, ये मुझसे बेहतर है, ये मुझसे अच्छा है, उसे अच्छा समझो, बेहतर जानो। यानी अपने आप को आजिज कर दो, फरोतन कर दो, गुरूर और गुमांड और शेखी अपने अंदर पैदा ऐसी बातें ना करो कि हम मसीह के ज़्यादा करीब हैं, हम ज़्यादा रूहानी हैं,
ہم زیادہ دعائیں کرنے والے ہیں، ہم زیادہ پرستش کرنے والے ہیں، ہم زیادہ کلام پڑھنے والے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے فروتن بنو، مجھ سے سیکھو۔ یسوع نے کیا کہا؟ مجھ سے سیکھو، میں فروتن۔ ہم نے یسوع کو فالو کرنا ہے نا، ہم تو اس کے شاگرد ہیں، ہم اس کی بیڑے ہیں، ہم اس سے سیکھتے ہیں۔ اس نے کہا مجھ سے سیکھو، اور کلام مقدس میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسے مسیح یسوع کا تھا۔ ہم کئی دفعہ جو روحانی مغرور ہیں یا اپنے آپ کو روحانی زیادہ سمجھتے ہیں، ہمارا دماغ، ہمارا مزاج تو بہت اونچا ہوتا ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اے کون ساڑھے جنہ روحانی کون ہے، ساڑھے جنہ کلام کون پڑھ سکتا ہے؟ کہتے اپنے سے بہتر سمجھو دوسروں کہ یہ بھی خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، یہ بھی کلام پڑھنے والے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں وہ دن میں کتنی دفعہ اپنے اندر بیٹھ کے کسی کو بغیر بتائے وہ دعا کرتے ہیں، وہ بائبل پڑھتے ہیں، وہ ہر وقت شکر گزاری کرتے رہتے ہیں، یہ خدا ان بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہم نے جس طرح کلام میں اپنے سے بہتر سمجھو کو، وہ بھی خدا ان کے اسی طرح ہی قریب ہیں اور اپنے آپ کو فروتن اور عاجز سمجھتے ہیں۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ خدا کا فضل تب ہی آپ پر نازل ہوگا کہ جب آپ دل کے فروتن ہوں گے۔ جب آپ دل کے فروتن ہوں گے، عاجز ہوں گے، انکساری کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ پیش آؤ گے، تو پھر ہی خدا کا فضل آپ کی زندگی پر نازل ہوگا، پھر ہی اس کی برکتیں آپ کی زندگی پر نازل ہوگی، پھر ہی وہ اپنا آسمان کھول کے اپنی برکتوں سے آپ کو مالا مال کرے گا، کیونکہ آپ دل کے فروتن ہیں۔ دل کے فروتن اور عاجز اور حلیم ہوں گے تو بائبل مقدس کے معیار پر پورا اتریں گے۔ جس طرح بائبل مقدس میں گئے دل کے فروتن بنو، مجھ سے سیکھو، یسوع نے اپنی مثالیں ہمیں دی ہیں، نمونہ دیا ہے کہ میری طرح بنو، مجھ سے سیکھو۔ اگر ہم ان ساری باتوں کو اپنی زندگی میں لے لیں گے، ان کو سیکھیں گے، حلیم بنیں گے، عاجز بنیں گے، انکساری کے ساتھ رہیں گے، تو تب ہی جو جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے ہم اس کے معیار کے مطابق چلیں گے، تو پھر اس کا آسمان بھی ہماری زندگیوں پر کھل جائے گا، پھر وہ ہمیں اپنی برکتیں عطا کرے گا۔ جس طرح بائبل مقدس میں ہم پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ یعقوب 4 باب اس کی 6 آیت میں کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو مغرور سمجھتے ہیں، روحانی مغرور یا اور دنیاوی، جو ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، بہت کچھ ہے خدا نے دیا، لیکن وہ مغروری میں رہتے ہیں، گھمنڈ ہے، غرور ہے۔ لیکن یہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فروتن بننا ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں یہ نمونہ دیا ہے کہ فروتنی کے ساتھ اس کے پاس آؤ، فروتن بنو۔ جس طرح اگر ہم لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں اس کا 18واں باب 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک اگر ہم پڑھیں کہ وہ جو 2 آدمی فریسی اور وصول لینے والا، وہ جب ہیکل میں جاتے ہیں، نمونہ ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بائبل میں یہ کہانی پڑھی ہے، فریسی اور وصول لینے والا، اور دونوں ہیکل میں جاتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ وصول لینے والا بھی اور فریسی بھی۔ ایک کہتا ہے کہ میں خداوند ہر روز تیری ہیکل میں آتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں ہر روز دعا کرتا ہوں، میں بائبل مقدس پڑھتا ہوں، میں دایکی دیتا ہوں، میں ہدیہ دیتا ہوں، میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ پکار پکار کے زور زور سے ہیکل میں دعا کرتا ہے۔ اور دوسرا کیا کہتا ہے؟ خداوند میں تو تیری چھت کے نیچے آنے کے لائق بھی نہیں، تو مجھے معاف کر، تو میری غلطیاں کوتاہیاں جو کچھ ہے تو جانتا ہے، تو مجھے معاف کرنا۔ اور ان 2 دعاؤں کا جو ہم نمونہ ہمارے سامنے ہے
ایک کہتا ہے کہ مغروری روحانی، جس طرح میں نے کہا، اس کے اندر عاجزی نہیں، فروتن نہیں، حلیم نہیں، لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ میں تو روزہ بھی رکھتا تھا، میں تو دعائیں بھی کرتا تھا، میں تو دایکی بھی دیتا تھا، میں تو غریبوں کی مدد بھی کرتا تھا. لیکن یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر کام میں حلیمی، عاجزی، فروتنی مسیحی زندگی کی خصوصیت ہے. ایک اچھی چیز نظر جو آتی ہے کہ ایک جو مسیحی ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں نظر آنی چاہیے. جو جا کے ہیکل میں کہے کہ خداوند میں تو اس لائق نہیں کہ تیری چھت کے نیچے آ جاؤں، لیکن وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کس کی دعا کو سن کے جواب دیا اور کس کو اس کا اجر ملا. وہ جو اپنے آپ کو حلیم کیا، جس نے عاجز کر دیا، فروتنی کے ساتھ اس کے پاس آ گیا. اس نے کہا میں تو اس لائق بھی نہیں. خداوند اس سے معاف بھی کیا، اس کی غلطیاں بتائیاں اور اسے برکت بھی دی. اور پھر جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے. کلام مقدس میں آپ پڑھتے ہیں، بڑی دیر سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا. وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، وہ تو پوری کائنات کا خالق اور مالک، اور وہ آسمان کو چھوڑ کے زمین پر آ گیا اور غریب بن گیا، پست ہو گیا، خالی کر دیا. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے جب اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا تو لکھا ہے کہ پھر اس کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. جو اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں عاجزی، انکساری کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ آئے گا اور خداوند سے معافی بھی مانگے گا، اقرار بھی کرے گا، تو خداوند اس کو برکت دے گا، خالی کر دے گا. غرور گھمنڈ کے ساتھ اس کے پاس آنے کی ہمیں ضرورت نہیں، بلکہ عاجزی اور فروتنی کے ساتھ لکھا ہوا فروتنی سے اس کے پاس آؤ. پھر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بس ہم خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی، مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہن کے اس کے پاس آؤ. فروتنی کے ساتھ، اور یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہوں گی تو ہم بائبل مقدس کے معیار کے مطابق ہم پورے اتریں گے جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے. یہ دفعہ ہم کہتے ہیں جی اسی کسی نو گھٹ نہیں، اگر وہ بڑا بڑا خادم ہے تو اسی بھی کوئی گھٹ نہیں. خدا نے سانوں بھی بڑا کلام دیتا ہے. اگر فلاں کو بڑیاں ڈگریاں نے، اسی آپ بڑے، ساڈے کول ڈگریاں نے، اسی بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہاں خداوند کے پاس آنے کے لیے ہمیں عاجزی اور فروتنی کے ساتھ آنا چاہیے. جو عاجزی اور فروتنی کے ساتھ آتا ہے، جس طرح ایک مثال بھی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم یہ ہیں، ہمیں آگے فرنٹ پہ بٹھایا جائے، ہمیں آگے کرسی دی جائے، اور کئی تو خود بہت آگے بیٹھ جاتے ہیں اور بعد میں کیا ہوتا ہے، بازو سے پکڑ کے کئی لوگ کہتے ہیں آپ کی جگہ پیچھے. تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے اندر عاجزی اور فروتنی تو نہیں، ہمارے اندر تو غرور اور گھمنڈ ہے. لکھا ہے کہ اگر آپ آج فروتن ہو کے حلیمی کے ساتھ خدا کے پاس آتے ہو، اس کی بارگاہوں میں آتے ہو، یا کسی اچھی محفل میں بیٹھتے ہو، آپ پیچھے بیٹھو تاکہ آپ کو پیچھے سے اٹھا کے آگے بٹھایا جائے تاکہ آپ کی عزت ہو. اسی پہلے کہہ دینے اسی بڑے بڑے لوگ سانوں کھلو کے ویکھدے رہتا ادھر ادھر، اسی ہوں کتنے بہنا، ساڈی ہوں کتنے جگہ. لیکن خداوند کہتا ہے میری بارگاہ میں عاجزی اور فروتنی کے ساتھ آؤ، تو خداوند اپنا آسمان کھول کے اپنی برکتوں سے آپ کو مالا مال کرے گا. پھر دوسری بات جو ہم سیکھیں گے وہ ہے توبہ کرنے والوں آؤ. توبہ کرو، توبہ بھی کرو اور اس کے پاس بھی آؤ. جس طرح اعمال کی کتاب 3 باب
19वीं आयत में भी लिखा हुआ है कि पास तौबा करो और रजू लाओ, पास तौबा करो और रजू लाओ। किसके पास आओ? यीशु के पास, उसके पास रजू लाओ। आज खुदा के खादम या खुदा के लोग बेचारे कहते हैं खुदा के घर में आओ, उससे रजू करो, अपनी परेशानियां मुसीबतें लेकर उससे रजू करो, उससे बताओ, उसके पास आओ, वो ही आराम देता है, वो ही आपको मुआफ करता है, वो ही आपकी गलतियां कोताहियां आपको मुआफ करेगा। उसके पास आ जाओ। तौबा करोगे तो फिर क्या लिखा है? तुम्हारे गुनाह भी मिटाए जाएंगे और फिर तुम्हारी जिंदगी में ताजगी के दिन आ जाए। जब हम तौबा कर लेते हैं, कोई भी हमारी जिंदगी में खताएं गलतियां हर इंसान के अंदर होती हैं, तो जब हम कोई गलती खता करते हैं तो फिर हमें यीशु से रुजू करना चाहिए, उसके पास आना चाहिए और तौबा करनी चाहिए। तो फिर लिखा है कि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएंगे। तो जब वो हम इकरार कर लेंगे, तौबा कर लेंगे, तो वाकई ही हमें ऐसा एक अजीब सा इत्मीनान आ जाता है, तसल्ली, अपने आप को आज़ाद समझते हैं, अपने आप को बहुत समझते हैं। ऐसी हूँ आज़ाद। अपने ख़ानदानों में, घरों में, रिश्तेदारों में देख लो, किसी से भी आपकी को गलती, कुताही, लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, इधर उधर की छोटी छोटी बातें। जब हम अपनी गलती को मान लेते हैं और जाके कहते हैं सॉरी, आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे, या बच्चे अपने माँ बाप से जाके माफ़ी मांग लें कि तौबा कर लें कि हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, तो जब वो प्यार करेगा, आपको मुआफ़ कर देगा, तो आप अपने आप में एक अजीब सा सुकून पाएंगे कि अब मैं आज़ाद हो गया, मैंने माफ़ी मांग ली है, उसने मुझे मुआफ़ कर दिया है। इसलिए लिखा है उसके सामने रजू करो, उसके पास आओ, तो तुम्हारे गुनाह मिटाए भी जाएंगे और तुम्हारी ज़िंदगी में ताजगी के दिन, खुशी के दिन, इत्मीनान आपकी ज़िंदगी में आएगा। जिस तरह लूका की इंजील में हमने सीखा है, पढ़ा है, स्टोरी आपने सुनी है मुसरफ बेटे की, कि वो भी अपने बाप से लड़ के अपना हिस्सा लेके चला जाता है। तो जब वहां जाके वो पैसा रुपया जो कुछ बाप का लेके गया था अपना हिस्सा, वो खत्म हो जाता है, अय्याशी में कुछ सब कुछ लुटा देता है, तो फिर एक दिन उसको याद आता है, जिसमें कलाम में लिखा, मैंने अभी पढ़ा, कि उसकी तरफ रजू लाओ। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं अपने बाप के पास वापस लौट जाऊं। जब सोचता है और खुदा उसे गाइड करता है कि तू जा, वो तेरा बाप है, वो तुझे मुआफ करेगा। जब वो वापस जाता है तो वाकई ही उसका बाप दूर ही से उसे पहचान के बाहें फैलाए खड़ा है कि मेरा बेटा आ गया है, चला गया था, वापस लौट आया है। वो आके तौबा करता है, माफ़ी मांगता है, तो उसका बाप उसे गले से लगा लेता है। इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी, जब हम उससे दूर चले जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, हम और दुनियादारी में पड़ जाते हैं, तो फिर एक दिन हम जब याद करते हैं कि आसमानी बाप के सिवा हमारा कोई नहीं, तो हम कहते हैं हम वापस उसके पास लौट आएंगे। वो ही हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला और हमसे मोहब्बत रखने वाला है। हमें उसके पास वापस लौट आना है। जिस तरह उसने तौबा की, वापस लौटा, हाथ में अंगूठी, पाँव में जूती। किसने दी? बाप ने दी ना। यानी इससे साबित होता है कि बाप ने उसे कबूल कर लिया, मुआफ कर दिया कि ये मेरा बेटा है। अंगूठी की अलामत क्या है? यानी खानदान में आला हसीयत की अलामत। अंगूठी उसको पेश अपनी मेरास में उसने शामिल कर लिया। वापस लौटा, उसने अपनी मेरास में शामिल कर लिया, अपने ख़ानदान में शामिल कर लिया। और फिर उसने जूती भी
اس کو دی کہ تو یہ جوتی بھی پہن، کیونکہ اس کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ جوتی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کوئی غلام یا نوکر نہیں ہے کہ ننگے پیر ننگے پاؤں وہ پھرے، بلکہ یہ اس کا بیٹا ہے نا۔ تو خداوند جب ہم اس کے پاس لوٹ آتے ہیں تو وہ ہمیں انگوٹھی پہناتا، ہمیں جوتی پہناتا، ہمیں اپنے خاندان میں اپنی میراث میں شامل کرتا ہے، خاندان میں شامل کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے اور اپنے آسمان کو ہماری زندگی میں کھول دیتا ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اس کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اسی طرح بائبل مقدس میں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم سچی توبہ کر لیتے ہیں، گناہ کو ترک کر دیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے، اس کی پیروی نہیں کریں گے، تو پھر خداوند ہمیں نجات دیتا ہے، پھر وہ ہمیں برکت دیتا ہے، پھر ہمارے لیے دروازے کھولتا ہے، پھر ہمارے لیے روحانی دروازے بھی کھول دیتا ہے اور ہر طرح کی برکتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ جب ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہوتے ہیں، جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم چھوڑ کے توبہ کر کے ہم یسوع کی طرف لوٹ آئیں گے، تو پھر وہ اپنی برکتوں سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ مالا مال کرتا ہے، ہمیں بحال کرتا ہے، ہمیں آزاد کر دیتا ہے۔ اور پھر جو ایک اور ہم بات سیکھیں گے، نمبر 3، اقرار کرتے ہوئے اس کے پاس آ۔ اقرار کرتے ہوئے آؤ، خدا کے سامنے اقرار کرو۔ جس طرح اگر ہم پڑھیں زبور 32واں اور اس کی 5ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم کس طرح، زبور 32 اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ آمین۔ کیا کہتا ہے زبور 20؟ داؤد کہتا ہے کہ میں کس طرح تیرے پاس آؤں، اور اس نے آ کے اقرار کیا۔ یہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے تیرے حضور آ کے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ یہ واقعی ہی خداوند میں تیرے سامنے آ کے اقرار کرتا ہوں، میرے اندر یہ گناہ تھا، میرے اندر یہ بدی تھی، میں نے اپنی بدی کو تیرے حضور میں چھپایا نہیں ہے، بلکہ تیرے سامنے آ کے رکھ دیا ہے کہ میں گناہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں نے یہ غلطی کی ہے، میں تیرے سامنے رکھ کے میں اقرار کرتا ہوں۔ تو جب ہم اپنے گناہ، اپنی بدی، جو بھی ہمارے اندر ہے، ہم اقرار کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرنے میں قادر مطلق خداوند ہے، وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے بھی آ جائیں، والدین کے سامنے، غلطی ہے، گناہ ہے، نوجوانی میں بچے کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے ماں باپ کے پاس آ کے معافی مانگ لیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ، یہ غلطی، یہ بدی کی ہے، تو ماں باپ بھی انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا تو خداوند جو ہمارا آسمانی باپ ہے، وہ کیوں نہ ہمیں معاف کرے گا، وہ کیوں نہ ہمیں بحال کرے گا، کیونکہ ہم نے اس کے سامنے اقرار کر لیا، اپنی بدی کو چھپایا نہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم باتوں کو چھپاتے ہیں، ہے نا، گناہ بھی ہے، غلطی بھی ہے، تو ہم چھپاتے پھرتے ہیں کہ نہیں کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن خداوند کے سامنے ہم چھپا نہیں سکتے۔ جس طرح اس عورت کی مثال تھی، سامری عورت کی، تو اس نے کیا کہا، وہ اپنا آپ چھپا رہی تھی، لیکن یہ نہیں اسے پتا کہ اس کو تو سارا پتا ہے کہ میں بدکار ہوں، میں گنہگار ہوں، اور جس کے پاس ابھی ہوں یہ بھی میرا شوہر نہیں ہے۔ لیکن جب
وہ کہتا ہے کہ جس کے پاس اب بھی ہے وہ تیرا شوہر نہیں، اس کی ساری باتیں بتا دیتا ہے تو پھر آ کے وہ اقرار کرتی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی میں کوئی بھی کمی بیشی جو بھی ہے ہم اس کے پاس لے کر آئیں، اقرار کریں۔ اور پھر لکھا ہے اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ میں نے اقرار کیا، میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور پھر اس نے اس کی بدی کو معاف کر دیا۔ یعنی اقرار کرتے ہوئے اس کے پاس آؤ، جس طرح لکھا محنت اٹھانے والے بہت سے دبے لوگ میرے پاس آؤ، وہ کہتا ہے اقرار کرتے ہوئے بھی میرے پاس آؤ۔ جو کچھ آپ کے اندر چھوٹی موٹی غلطیاں، خدا سے دور، اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کی رفاقت میں نہیں آتے، اقرار کرو کہ ہم تجھ سے دور ہیں، ہم تیری رفاقت میں آنا پسند نہیں کرتے۔ ہم بڑے بہانے لگاتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اس کے گھر میں اس کی رفاقت میں آنا پسند نہیں کرتے۔ ہمیں اقرار کرنا ہے کہ واقعی خداوند یہ میرے اندر غلطی ہے، یہ میری کوتاہی ہے، میں تیرے قریب آنے سے، میں تیری رفاقت میں آنے سے دور بھاگتا ہوں، میں بہانے لگاتا ہوں، میں تیرے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کرتا۔ اپنی غلطیاں کوتاہیوں اس کے پاس لے کر کے آئیں، اقرار کریں، تو وہ آپ کو معاف کرنے میں قادر مطلق خداوند ہے۔ میں خداوند کے حضور اقرار کروں گا اور وہ میری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ جس طرح مثال کی کتاب میں لکھا ہے اس کا 28واں باب 13ویں آیت میں، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، جو اقرار کر کے اس کو ترک کر دیتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ کہ یہ اپنی خطاؤں کو چھپاتے ہیں، اس کو ترک نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن جو ان کو چھوڑ کے اقرار کر کے اپنے خداوند کے پاس، اپنے آسمانی باپ کے پاس آ جاتا ہے، خداوند کی رحمت اس پر نازل ہوگی، اس کی برکتیں اس پر نازل ہوں گی۔ اسی طرح خداوند کے کلام میں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے تاکہ وہ ہمیں معاف کرے، ان کا اعلان کرے تاکہ راست باز ٹھہرائے جائیں۔ راست باز تو ہم تبھی ٹھہرائے جائیں گے نا کہ جدو اسی اقرار کر لیں گے، جدو اسی توبہ کر لیں گے، جدو اسی اپنا جو ساڑے اندر خطائیں، غلطیاں جو بھی ہیں، بدی ہے، اقرار کر لیں گے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، تو پھر وہ ہمیں اور زیادہ اپنی برکتوں سے، روحانی، خاندانی اور برکتوں سے ہمیں مالا مال کرے گا۔ جس طرح داؤد نے یہ رستہ اختیار کیا، میں نے تیری حضوری میں اپنے گناہوں کو مان لیا۔ جو اپنے گناہ، اپنے اندر جو بھی خطائیں ہیں مان لیتے ہیں، اپنی بدی کو چھپاتے نہیں بلکہ اقرار کرتے ہیں، تو خداوند انہیں معاف کرتا ہے، اور وہ معاف کرنے والا خداوند ہر وقت تیار رہتا ہے کہ میرے پاس آؤ۔ جیسا داؤد نے اقرار کرتا ہے خدا کے سامنے، اس پر بھروسہ اور توکل رکھتا ہے کہ تو ہی ہمارا بھروسہ اور تو ہی ہمارا توکل ہے، تو ہی ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، تو ہی قادر مطلق ہے، تو ہی یہوہ یری ہے، تو ہی ہمیں سنبھالنے والا، تو ہی ہمیں چھڑانے والا۔ اقرار کرتے ہوئے اس کے پاس آ جاؤ، تو وہ آپ کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے گا، آپ کو معاف بھی کرے گا جب آپ اقرار کر لیں گے۔ جس طرح زکریا نے بھی اقرار کیا تو پھر نجات پائی، یہ بھی بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر ایک، جب یسوع وہاں سے گزر رہا تھا تو کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں، جب آج کل تو نہیں لیکن پچھلے دنوں کہ جو جلسے جلوس ہوتے تو لوگ درختوں پہ چڑھے ہوتے تھے، کس کو دیکھنے کے لیے؟ اپنے لیڈر کو دیکھنے کے لیے۔ کھمبوں پہ چڑھے ہیں، پول پہ چڑھے ہیں،
انہیں یہ نہیں فکر کہ ہم گر پڑیں گے اور ہم ختم ہو جائیں گے، درختوں پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت جب میں دیکھتی تھی ان کو تو مجھے زکئی یاد آتا تھا کہ اگر ہم سب اسی طرح، جس طرح یہ اپنے دنیاوی لیڈر کو دیکھنے کے اتنے خواہش مند ہے، اتنی ان کے اندر تڑپ ہے کہ ہم اونچی جگہ پہ چڑھ کے اس کو دیکھیں گے، تو مجھے زکئی کی بات یاد آئی کہ زکئی کے اندر یہ تڑپ تھی کہ میں دیکھوں وہ کون ہے جو معجزات کرتا ہے، وہ کون ہے جو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، وہ کون ہے جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ آج میں بھی تو دیکھوں۔ زکئی بھی درخت پر چڑھ گیا، گولر کے درخت پر، اور پھر کیا ہوا کہ یسوع کی نگاہ اس پر تھی کہ اس کے اندر اتنی تڑپ ہے میرے لیے، مجھے دیکھنے کے لیے۔ اس نے کہا نیچے آ جا، میں آج ہی تیرے گھر میں جاؤں گا اور تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا، تیرے ساتھ رفاقت رکھوں گا۔ اور پھر جب یسوع اس کے گھر چلا جاتا ہے اور جو کچھ اس نے برے طریقے سے مال دولت کمائی تھی، اسی وقت وہ فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی اقرار کر لیتا ہے اپنی غلطی، گناہ، جو بھی خطائیں اس نے کی۔ اس نے کہا کہ میں سب کچھ جس کا میں نے لیا ہے میں ان کو واپس لوٹا دوں گا، بانٹ دوں گا۔ تو جب اس نے اقرار کر لیا، یسوع کے پیچھے ہو لیا، تو پھر کیا لکھا ہوا ہے کہ اس گھر میں نجات آ گئی۔ اور جو کچھ میرے خیال میں اس نے لوٹا ہوگا، کمایا ہوگا برے طریقے سے پیسہ، جب نجات آ گئی، یسوع اس کے گھر میں آ گیا، تو وہ پیسہ کیا، خداوند نے اس کے لیے آسمان کھول کے، آسمان کے دریچے کھول دی، اس لیے کہ وہ اقرار کرتا ہوا، توبہ کرتا ہوا یسوع کے پاس آ گیا۔ اس کے اندر لگن تھی، اس کو دیکھنے کا مشتاق تھا، میں دیکھوں کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے، اور اس کے اندر محبت۔ یہ ایک خوبصورت سٹوری ہے اگر ہم اس پر غور کریں تو، کہ کس طرح اگر ہم بھی اپنے اندر تڑپ رکھیں کہ میں خدا کے گھر میں جا کے اس کی پرستش کروں گا، اور دل سے گیت گاؤں گا، اور دل سے پرستش کروں گا، اور دل سے دعا کروں گا، اور دل سے کلام سنوں گا، اور دل سے کلام پڑھوں گا، تو پھر ہمارے اندر بھی ایک عجیب سی شادمانی آ جاتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہم بحال ہو گئے۔ ہمیں دنیا کی طرف ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ہم نے پورے دھیان اور گیان کے ساتھ یسوع کے قدموں میں آگے جھک جانا ہے۔ نجات اسی سے ہم نے پانی ہے، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے، وہ اس کی نگاہ ہمارے دلوں پر آئے کہ بیٹھے تو میری حضوری جی یہ دعا کس طرح کرنی ہے، کیا انہاں دا دھیان میرے وال ہے یا نہیں۔ جب ہم خداوند کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو ہم یہ پورے دھیان اور گیان کے ساتھ یہ سوچ کر آئیں کہ آج یہ برکت میں لے کر کے جاؤں گا، آج فلاں جو میں فکر، پریشانی، غم یا جو کچھ میں ساتھ لے آیا ہوں، میں یسوع کے قدموں میں رکھ دوں گا، میں اس کی عبادت دل سے کروں گا، میں دل سے اس کی پرستش کروں گا، میں دل سے اس کا کلام سنوں گا، تو پھر آپ کو وہ بحال کر دے گا، کیونکہ آپ اس کے پاس آ کے اقرار کر لیتے ہیں۔ خدا میں اقرار کرتی ہوں، میں کرتا ہوں کہ میں تجھ سے دور تھا، میں دل جمعی کے ساتھ تیری پرستش کروں گا، میں دل جمعی کے ساتھ تیرا کلام پڑھوں گا اور سنوں گا، اور تیری رفاقت میں آؤں گا، تجھ سے سیکھوں گا، تعلیم پاؤں گا، بائبل مقدس کے مطابق میں تیرے پاس آؤں گا۔ اور پھر ایک اور چوتھی بات جو ہم آج سیکھیں گے وہ ہے ایمان لاتے ہوئے آؤ، ایمان لاتے ہوئے۔ اس میں بھی بائبل مقدس میں بہت بڑی مثالیں ہیں، تمثیلیں ہیں۔ ایمان لاتے ہوئے آؤ اس کے پاس۔ یہ ہم جو سیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ ہم ایمان کے ساتھ اس کے پاس آئیں گے تو وہ ہمیں آزاد کرے گا۔ یہ بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل نامہ باب اور اس کی 35ویں آیت سے 38ویں آیت کی پوری سٹوری ہے۔ ایک نبینہ
جس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے. میں آپ کے سامنے یہ 2-3 آیات پڑھوں گی کہ کیا وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے. یوحنا اس کا نامہ باب کہ ایک نبینا آدمی ہے اور اس کے بارے یہ سٹوری ہے. اس کا نامہ باب اور 35ویں آیت. ہاں یہ دیکھیں, یہ لکھا ہوا ہے روحانی اندھا پن. یہ ایک نبینے کی سٹوری ہے جو ایمان کے ساتھ یسوع کے پاس آتا ہے. یہ آپ نے بائبل میں پڑھا بھی ہوگا, سنتے بھی ہوں گے کہ کس طرح وہ نبینا تھا, وہ دیکھ نہیں سکتا تھا, وہ راہ کے کنارے بیٹھا تھا, ایک فقیر تھا. یہ پوری سٹوری آپ نے سنی. لیکن یہاں پر جو ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو اندھا فقیر تھا, یہاں پہ ہم پڑھیں گے 35ویں آیت. یسوع نے سن کر انہوں نے اسے باہر نکال دیا اور جب اس سے ملا تو کہا, کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ یعنی اس سٹوری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فریسی اس سے سوال جواب کرتے ہیں, کیا سبت کا دن ہے اور یسوع نے تجھے شفا دے دی ہے؟ تو اندھا تھا, تجھے کیسے پتا؟ یہ کون تھا جس نے تجھے شفا دی؟ کیونکہ سبت کے دن کام ایسا کرنا تو منع ہے. تو یہ کون تھا؟ تو اس کے ساتھ بحث کرتے ہو, کہتا ہے میں نہیں جانتا, میں تو اندھا تھا, وہ کون تھا؟ لیکن اس نے مجھے شفا دے دی ہے, اس نے مجھے آنکھیں دے دی, اس نے مجھے بینائی دے دی. اور انہوں نے اس کو باہر نکال دیا. اور پھر یہاں پر بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا, جب اس کو باہر نکال دیا تو اس نے جواب میں کہا, اے خداوند وہ کون ہے؟ جب نکال دیا تو کہا, کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا, اے خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع مسیح سے باتیں کرتا ہے کہ جنہیں تینوں اکھاں دتیاں نے, تو جاننا ہے کون سی؟ کہتا لیکن میں نے تے بینائی مل گئی ہے. وہ کون سی جنہیں تینوں شفا سے سوال کرتا ہے, اس جنہیں تینوں اکھاں دے دیتیاں, بینائی دے دیتی. اور پھر اس نے کہا, تو اس نے دیکھا اور جو مجھ سے باتیں کرتا ہے وہی یسوع ہے. اس نے کہا, خداوند میں ایمان لاتا ہوں اور اسے سجدہ کرتا ہوں کہ تو ہی یسوع ہے جس نے مجھے آنکھیں دی. اس میں ہم دیکھتے ہیں 2 باتیں ہم نے سیکھی ہیں کہ اس نے اس کو جسمانی آنکھیں بینائی بھی دے دی, اور جب وہ ایمان لے آتا ہے یسوع پر, جب اسے گر کے سجدہ کرتا ہے, جب اسے کہتا ہے کہ تو ہی یسوع خدا کا بیٹا ہے, تو پھر وہ نجات بھی پا جاتا ہے اور پھر وہ ایمان بھی لے آتا ہے. اسے ایک ہی دن میں 2 برکتیں ملی, آنکھیں بھی مل گئی, بینائی بھی مل گئی جسمانی, اور پھر روحانی بینائی بھی مل گئی. یعنی روحانی طور پر اس کی آنکھیں کھل گئی کہ اے یسوع جی, اے ہی خدا دا بیٹا ہے جنہیں میری اکھاں بھی کھول دیتیاں, میری بنائی بھی واپس لوٹ آئی, تے میری روحانی اکھاں بھی کھول دیتیاں, میں دے تے ایمان لے آیا جنہیں میں اج نجات بھی دے دیتی. یعنی آپ سیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ ہم نے کس طرح اس کے پاس ایمان کے ساتھ آنا ہے, تو وہ آپ کو نجات بھی دے دے گا, وہ آپ کو جسمانی دنیاوی برکات سے بھی مالا مال کرے گا اور روحانی برکتوں سے بھی مالا مال کرے گا جب آپ ایمان کے ساتھ اس کے پاس آ جاؤ گے. جس طرح یہ بینا اس کے پاس آیا اور اس نے برکت پائی اور ہر طرح کی اس کو برکتوں سے اس نے مالا مال کر دیا. اور پھر ایک اور بات جو ہم سیکھیں گے, 5ویں بات ہے, تم جیسے بھی ہو آؤ. یعنی جس طرح دے بھی تسی ہو, یسوع کے قدموں میں جھک جاؤ آگے, جس طرح کے بھی ہو یسوع کے پاس آ جاؤ. یہ مکاشفہ کی انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں 22واں باب اور 70ویں آیت میں اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ جو پیاسا ہے اس کے پاس آ جائیں. 22ویں بائبل مقدس میں سے مکاشفہ 22 باب اور اس کی 70ویں آیت میں آپ کے سامنے
पढ़ूंगी। लिखा है खुदावन के कलाम में, रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम जिस तरह के हो, प्यासे हो, यीशु के पास आ जाओ, वो आपको मुफ्त नजात देगा। कोई रुपया पैसा नहीं लगेगा, कैसे भी हो यीशु के पास आ जाओ, वो आपको नजात देगा। बीमारी है वो आपको शिफा देगा, माली तौर पर कमी पेशी है वो आपको आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, अपना आसमान खोलेगा आपकी जिंदगियों में। जैसे भी हो उसके पास आओ, जो प्यासा है वो भी आए। यानी हमारी रूहानी प्यास को बुझाने के लिए वो हर वक्त तैयार रहता है। हर शख्स जो प्यासा है मसीह के पास आए। फिर आपको क्या है, जो गैर नजात याफ्ता लोग हैं वो भी आए और आबे हयात मुफ्त लें। गैर नजात याफ्ता कौन है? जो खुदा से दूर है, जो यीशु पर ईमान नहीं लाते, जो उसकी इबादत नहीं करते, जो उस पर तवक्कल नहीं करते, जो और जगहों पर भागे फिरते हैं, यीशु के पास नहीं आता, उनको भी यीशु दावत दे रहा है। आ जाओ मेरे पास आओ, प्यासे हो मेरे पास आ जाओ, बोझ से दबे हो मेरे पास आ जाओ, आराम नहीं मेरे पास आ जाओ। जुआ आपका बोझ बड़ा है, वजनी है, मेरे पास आ जाओ। आप अपने बर्डन लेकर, अपने बोझ लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्यासे हो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी प्यास को बुझाऊंगा। लेकिन बात ये है कि हमें उसके पास आना है। जिस तरह के होसिया 6 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, आओ हम खुदावन की तरफ रजू करें। क्या लिखा है? आओ हम खुदावन की तरफ रजू करें, वो ही शिफा देने वाला खुदावन है। आओ रजू लाए, वो ही तरक्की देता है, वो ही सरफराजी देता है, वो ही नजात देता है, वो ही बीमारियों से शिफा देता है। उसकी तरफ रजू लाओ, उसके पास आओ, जैसे भी हो उसके पास आ जाओ। वो आपको बरकतें देने के लिए हर वक्त तैयार है। यशायाह 55 बाब पहली आयत में लिखा है, आए प्यास सब प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिनके पास पैसा ना भी हो आओ और मूल लो और खाओ। यशायाह की किताब में ये अगर आप पढ़ें उसके सहीफा में, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि प्यासो मेरे पास आओ। तो क्या हम कभी फील करते हैं, ये महसूस करते हैं कि हम प्यासे हैं? किस चीज के प्यासे हैं? अपने आप से हम सवाल करें। खुदा के कलाम के प्यासे, उसकी रूह के प्यासे, उसके पास आ जाए। अगर आप रूहानी तरक्की पाना चाहते हो, अगर आप ईमान में बढ़ना चाहते हो, आप उसके फजल को पाना चाहते हो, तो उसके पास आ जाओ, वो ही आपको बरकत देगा। जैसे भी हो उसके पास आ जाओ, वो आपको गुनाहों से आज़ाद करेगा। जैसे भी हो उसके पास आओ, वो आपको रूहानी आसूदगी देगा। वो कहता है मेरे पास आओ, वो आपको दावत देता है कि मेरे पास आ जाओ, हर वक्त बुलाता है मेरे पास आ जाओ। उसकी बातनी जिंदगी से नदियाँ जारी होंगी और उससे दूसरे लोग भी बरकत पाएंगे। अगर आप खुदावंद के करीब हैं, ईमान में मजबूत हैं, दुआएं करने वाले हैं, उसकी बरकतें आपके अंदर हैं, आपके अंदर से भी वो नदियाँ जारी हो जाएंगी। प्यासे हो उसके पास आ जाओ, आपके अंदर से नदियाँ जारी हो। आबे हयात मुफ्त लो, वो दावत देता है मेरे पास आ जाओ, मुफ्त लो, पियो, प्यास बुझाओ, ताकि आपके अंदर से रूहानी बादनी नदियाँ जारी हो जाए और उसके वसीला से दूसरे लोग भी बरकत पाएंगे।
اور خداوند آپ کو برکت دے گا، اور اس کو بھی جس کے وسیلہ سے آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور اس کے قریب آتے ہیں، یسوع خوابوں کے وسیلے آپ کو دعوت دیتا ہے۔ یسوع دعوت دیتا ہے، میرے پاس آ جاؤ۔ خدا کے خادم دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ خداوند کے گھر میں، آ جاؤ اس کا کلام سیکھو، آ جاؤ اس کی بات کرو، تاکہ آپ، میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ بڑی بڑی پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن خدا کے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے، چاہے خادم جتنا مرضی سر کھپا لے، وہ نہیں آتے۔ آؤ گے تو برکت پاؤ گے، آؤ گے تو بحال ہو گے، آؤ گے تو بیماریوں سے آزاد ہو گے۔ اس نے تو کہا ہے بہت سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، اے محنت اٹھانے والوں میرے پاس آؤ، آرام تے میرے کول ہے، نجات تے میرے کول ہے، اطمینان اور سکون اور بحالی میرے پاس ہے، میرے پاس آؤ۔ پیاسے ہو میرے پاس آؤ، وہ آپ کی پیاس کو بجھائے گا، آپ کو برکت دے گا، آپ کو خوشحالی دے گا، شادمانی دے گا، جس طرح کہ ہم نے پڑھا تھا یسایہ 55 میں کہ اس کے اندر سے ندیاں جاری ہوں گی۔ سب اس کے پاس آ جاؤ، توبہ کر کے آؤ۔ پہلی بات فروتنی سے آؤ، توبہ کر کے آؤ، اقرار کر کے آؤ، اپنی غلطیاں کوتاہیاں جو بھی ہیں ان کو لے کے اقرار کرو، یسوع کے پاس آ جاؤ، وہ آپ کو بحال کرے گا۔ توبہ کرو، جو بھی خطائیں غلطیاں کی ہیں، بدی ہے، جو بھی ہے آپ کے اندر، توبہ کرتے ہوئے اس کے پاس لوٹ آؤ، مجھے معاف کر اس کا بیٹے کی طرح۔ تو وہ آپ کو انگوٹھی بھی پہنائے گا، جوتی بھی پہنائے گا، سرفرازی بھی دے گا، اور پہلے سے زیادہ برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ پیاسے ہو میرے پاس آؤ، پھر لکھا ایمان کے ساتھ آؤ، تو وہ آپ کے ایمان کو اور بحال مضبوط کرے گا، پختگی آپ کو دے گا، ایمان میں اور زیادہ آگے بڑھنے کا فضل عطا کرے گا۔ آؤ اس کے پاس آؤ، جو کچھ بوجھ ہیں، برڈن ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، لے کر کے اس کے پاس آ جاؤ، وہ آپ کو آزاد کرے گا۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ آج جو ہم نے سیکھا ہے، پچھلے ویڈنسڈے کو بدھ کو ہم نے سیکھا ہے یسوع کے پاس آئیں، لیکن آج ہم نے جو سیکھا ہے یسوع کے پاس کیسے آئیں، ہے نا؟ آج سوال ہے کیسے آئیں؟ فروتنی کے ساتھ آؤ، توبہ کرتے ہوئے آؤ، ایمان کے ساتھ آؤ، اقرار کرتے ہوئے آؤ، اور پھر اینڈ پہ لکھا ہے جیسے بھی ہو اس کے پاس آ جاؤ۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ سب کو یہ فضل بخشے کہ جس طرح ہم کلام میں سے، یہ کلام کی باتیں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں کہ ہم نے کیسے یسوع کے پاس آنا ہے، تاکہ خداوند یسوع ہمیں بحال کرے، برکت دے، معاف کرے، ہماری پیاس کو بجھائے، ہمارے ایمان کو بڑھائے جب ہم اقرار کریں گے۔ سو خداوند کہ پاک اور زندہ کلام کے وسیلہ آپ کو برکت دے، اور یہ فضل بخشے آپ کو کہ آپ اسی طرح روحانیت میں آگے بڑھتے چلے جائیں، آپ کے اندر روحانی مغروری نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، بلکہ فروتنی اور عاجزی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، جس طرح یسوع نے ہمیں نمونہ دیا ویسا ہی مزاج رکھو جیسے مسیح یسوع کا تھا۔ ہم نے اس کے پاس اسی طرح آنا ہے، اور جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہے ہم نے اپنی زندگی کو آہستہ 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 بدلنا ہے، تاکہ ہم بحال ہو جائیں، ہم برکت پائیں۔ اور میں سب 7 اسٹار میڈیا کے تھرو جو دیکھتے ہیں، جو میں جوائن کرتے ہیں، جو کلام کو سنتے بھی ہیں، میں ان سے کہوں گی کہ یہ جو کلام خداوند کا زندہ کلام ہے، اس کی باتیں ہیں، آپ اسے بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، شیئر کرتے جائیں،
تاکہ خداوند ہم سب کو اس کلام کے مطابق ہمیں برکت دے، ہمیں ایمان کی مضبوطی دے، ہم اور زیادہ اس میں پیوست ہو جائیں، ہم اور زیادہ اس کے ساتھ لپٹے رہیں، کیونکہ وہی ہمیں بحال کرتا ہے۔ ہم آزمائش میں ہوتے ہیں، وہی ہمیں بحال کرتا ہے۔ اس نے ہمیں اطمینان دیا، اس نے ہمیں تازگی بخشی ہے، کیونکہ اس سے جب ہم رجوع کرتے ہیں ہماری زندگی میں تازگی کے دن آ جاتے ہیں، ہم تازہ دم ہوتے ہیں اس کے پاس آ کے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اسی طرح آپ ہر بدھ کو ہمیں جوائن کریں، ہمارے ساتھ شامل ہوں، اس رفاقت میں آئیں، تاکہ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اس بے دینی کے دور میں ہم زیادہ سے زیادہ ہم وقت جو ہے خداوند کے ساتھ گزارے۔ جب ہمیں وقت ملتا ہے، اس نے وقت ہمیں دیا ہے اس دنیا میں، اس نے ہمیں رکھا ہے اس دنیا میں اسی لیے کہ ہم زیادہ وقت اس کے ساتھ گزاریں۔ ہم اس دن کو نہیں جانتے کہ جب یسوع آ جائے، لیکن اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، فضل بخشا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو جانتے چلے جائیں، اس کو پہچانتے چلے جائیں، اور ہماری کپیوں میں تیل بھرا ہو۔ یہ نہ ہو کہ یسوع آ جائے تے اسی دار تیل مانگتے پھریے۔ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، یسوع کبھی بھی آ سکتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اس کی رفاقت میں شکر گزاری کرتے ہوئے گزارتے چلے جائیں، شکر گزاری کرتے رہیں کہ اس نے ہمیں سانسیں بخشی ہیں، اس نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم کلام کو سنیں، ہم کلام کو پڑھیں، ہم اس کی پرستش کریں، ہم اس کی عبادت میں جائیں، ہم اس کی رفاقت میں آئیں، تو خداوند ہمیں اور زیادہ اس دنیا میں مضبوط کر دے گا، کیونکہ یہ بے دینی کا دور ہے، افراتفری ہے، جنگ و جدل ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ یسوع جلد آ رہا ہے اور اس کا آنا مبارک ہوگا۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی، جو بھی کسی کی کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے، جو کچھ بھی ہے، کوئی آزمائش ہے، خداوند کے سامنے آپ رکھ دو۔ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہیں، میں ان سب کے لیے دعا کروں گی تاکہ خداوند ہمیں بحال کرے۔ آئے ہم جھکیں اور دعا کریں۔ اے مہربان خداوند، ان کے دل کی مرادوں کو پورا کر۔ اے خداوند، ایک ایک کو بحال کر، کو پریشانی ہے، آزمائش ہے، انہیں بحال کر، ان کے گھروں میں، خاندانوں میں پیار، محبت، صلح اور سلامتی اور خوشحالی آ جائے۔ خداوند، جو تیری پاک بارگاہوں میں آگے تجھے سجدہ کرتی ہیں، ان تیری بیٹیوں پر میں برکت اور سلامتی کی دعا، ان کے خاندانوں کے لیے، گھرانوں کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتی۔ خدا، ان کے گھروں میں سلامتی ہو، محبت ہو، تیری باتیں ہوں، تیرا کلام ان کے خاندانوں میں نازل ہو، اور یہ خاندان تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالے، اور اپنے بوجھ، اپنی فکریں، اپنے برڈن لے کے تیرے پاس آئیں، کیونکہ تو ہی آرام دیتا ہے، تیرے کلام میں لکھا ہے۔ محنت اٹھانے والوں، بہت سے دبے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خداوند، آرام تیرے پاس ہے، یہ خاص بخشش تیرے پاس ہے، سکون تیرے پاس ہے، بحالی تیرے پاس ہے۔ خداوند، ان سب کو برکت دینا، ان کے خاندانوں کو برکت دے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر، ان کو سرفرازی عطا کر۔ خداوند، ذیشان کے لیے برکت، سلامتی، حکمت اور دانائی مانگتی، جو تیرے پاک کلام کو ہمارے ساتھ مل کے شیئر کرتا ہے، پھیلاتا ہے، اس پر تیری برکت، اس کے گھرانے پر تیری برکت۔ خداوند، ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں جو بیمار ہیں، جہاں جہاں بھی خداوند کوئی بیمار ہے، ان کے لیے شفا مانگ، انہیں شفا دے، کہ تو ہی ہمارا شفا دینے والا، ان کے ایمان کو بڑھانا۔
میں دعا مانگتی ہوں ان بے اولاد جوڑوں کے لیے جو خداوند تیری پاک بارگاہوں میں التجائیں کرتے ہیں، درخواستیں لے کر کے آتے ہیں خداوند، ان کی دعا کو سنو، انہیں اولاد جیسی نعمت سے نواز۔ میرے کلام میں لکھا تو بھاج کا گھر بساتا ہے، اسے بچوں میں بنا دیتا ہے۔ اپنی کلیسیا کے لیے، ITF کلیسیا کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا، روحانی بیداری کی دعا مانگتی خداوند، ان کی روحانی آنکھوں کو کھول خداوند، تاکہ وہ تجھے دیکھ سکے، تجھے پہچان سکے، تجھے جان سکے، اور تیری رفاقت میں یہ آتے جائیں، عبادت کریں، تیری حضوری میں آئیں اور تجھے پہچانے، سب کو برکت دے۔ اے خداوند اس وقت شکر گزاری کی دعا کو سن اور قبول کر، مانگتی تیرے پاک بیٹے اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہ، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہماری قرض ہمیں آزمائش میں بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اسی طرح آپ اس کی رفاقت میں آئیں، اس کی رفاقت میں آنے میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ، برکت ہی برکت۔ کئی دفعہ اسی کہنے ہاں اسی گھر دے وچ عورتاں ہاں اسی گلاں کرنے، او نہیں میرا ٹائم ضائع ہو جائے گا، او میں اس وقت کھانے بناؤں، او میں اس وقت فلانے پوچھنا ہے، او میں اس وقت چلو۔ لیکن یہ ساری باتیں چھوڑ کے کہتے ہیں یہ دل لال آج بہانے باز، آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں، اس کے پاس آئیں، برکتیں ہیں، فائدہ ہے، اجر ہے، اس کا اجر آپ کو ملے گا، اس کی رفاقت میں بیٹھنے سے، کلام سننے سے، دعائیں کرنے سے، پرستش کرنے سے آپ کو برکت ملے گی۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اسی طرح آپ جوائن کرتے رہیں، اور خداوند ہماری ساری بیٹیوں کو بھی برکت دے جو اس وقت دنیا کے کام، گھر کے کام کاج چھوڑ کے آئی ہیں، خداوند ان سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس۔